डिजिटल प्राइस बॉन्ड आ रहा है बैंक अकाउंट में, जहां से आपने खरीदा था ये आपके अकाउंट में आ जाए आफ्टर टैक्स डिडक्शन। वो उसमें डिडक्शन तो नहीं उसमें कोई डिडक्शन होगी। वफाकी काबीना में तोसी हो गई, कुछ कलमदार वापस भी ले लिए गए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव वेव्स और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। व्यूज़, आप हम सब जानते हैं कि प्राइस बॉन्ड की एक तवील हिस्ट्री है पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक बड़ी तवील हिस्ट्री है। 1944 में पहली मरतबा सब कॉन्टिनेंट के अंदर प्राइस बॉन्ड स्टार्ट किए गए थे। चूँकि लोगों की बड़ी इसके अंदर कशिश थी, गवर्नमेंट को सेविंग मिलती है, गवर्नमेंट अपने पास में डिपॉजिट को रखती है और फिर एक महीने बाद आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइस के ज़रिए से बहुत बड़ी ऑफर्स मिलती रही। पाकिस्तान के अंदर ये बंद हो चुके हैं। अब एक मरतबा फिर पाकिस्तान में प्राइस बॉन्ड की धमाकेदार एंट्री होने जा रही है और इस सिलसिले के अंदर वफाकी काबीना ने बाज़ाब्ता मंजूरी दी है। और आने वाले दिनों में, उस वक्त जब पहले ही प्राइस बॉन्ड पाकिस्तान भर में बंद हो चुके हैं, तो ये कौन सा नया प्राइस बॉन्ड है जो दोबारा शुरू होने जा रहा है, तो जिससे करोड़ों रुपए के इनामात भी मिल सकेंगे और बड़ा ही कन्वीनियंट तरीका होगा अपनी सेविंग का। और हुकूमत इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनिशिएटिव को क्यों शुरू करने पर मजबूर हुई, इसकी तफसीलात एक्सक्लूसिवली आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि वफाकी काबीना के अरकान में रद्द बदल तोसी का मामला काफ़ी अरसे से जारी था, लेकिन एक्सक्लूसिव वेव्स के चैनल से हमने आपको बताया कि जहाँ पर काबीना में तोसी होगी, उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये था कि कौन से पोर्टफोलियो जो अहम तरीन हैं उनको तब्दील कर दिया जाएगा। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम थे, उसके साथ कुछ और डिटेल्स भी हमने आपके साथ शेयर की थी, उसकी कुछ फॉलोअप हैं, कुछ इनसाइड स्टोरी है कि इस सारे अरसे के दौरान जब आपने एक्सक्लूसिव वेव्स के चैनल से आपकी ताकि स्टोरी पहुँचाई, उसके बाद क्या होता रहा ये भी बताएंगे। और आने वाले दिनों में वफाकी काबीना में एक बड़ी हलचल, एक बड़ा धमाकेदार फैसला होने जा रहा है, उसकी तफसीलात भी आज आपके साथ इस अपने शो में शेयर करेंगे। तो इन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सैयद खालिद मुस्तफ़ा साहब। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप भी रमज़ान की खूब बरकतें समेट रहे हैं, बहुत फ्रेश लग रहे हैं और एक्सक्लूसिव वेव्स के जो स्टोरीज थी वो बड़ी इस्टेब्लिश भी हो रही हैं। बड़ा फीडबैक आया गुज़श्ते रोज़ हमें। आपकी बहुत सी स्टोरीज़ का लोगों ने हवाला दिया, कुछ हमने भी उसके अंदर थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया, तो बड़ी अप्रिसिएशन मिली। तो उसके ऊपर तो हम बात करते हैं, आपका भी व्यू पॉइंट लेंगे। तो क्यों ना आजकल हर तरफ बड़ी परेशानी है, लोगों के पास आमदन बड़ी कम है, इन्वेस्टमेंट के मौके कम है, तो क्यों ना आज नाज़रीन को हम बताएं कि डिजिटल प्राइस बॉन्ड आ रहा है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर। वजारत ख़जाना ने ये तय किया कि जब हमने जो हमारे एक रवायती प्रिंटेड फॉर्म में प्राइस बॉन्ड थे, 100 रुपये की मालियत से लेकर 40,000 रुपये की मालियत के तक थे, और प्राइस बॉन्ड की हिस्ट्री पाकिस्तान में बहुत तवील है। पाकिस्तान में नहीं, सब कॉन्टिनेंट के अंदर 1944 में शुरू हुए थे, क्योंकि इससे मर्कजी बैंक के पास लोगों की सेविंग्स आ जाती हैं, गवर्नमेंट उनको इस्तेमाल करती हैं और फिर अवाम उन नास को मंथली बेसिस के ऊपर प्रॉफिट दे दिया जाता था। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज। तो लोग हर महीने, आपको याद होगा, हमने भी जब आंखें खोली तो लोगों ने अपने पास वो रखे होते थे प्राइस बॉन्ड। कुछ की हालत बड़ी बुसीदा हो चुकी होती थी, फिर वो होती थी, उसकी कुरंदाजी होती थी, लिस्टें लेके आते थे, फिर बैठ के नंबर टैली करना, किसी का तीसरा प्राइज निकलता था, किसी का दूसरा, किसी का पहला। बड़ी खुशी भी होती थी और बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ भी बदली, लेकिन उसके बहुत फ़वाइद भी थे। लेकिन उसके साथ साथ वक्त गुजरने के साथ साथ वो उसका बहुत गलत इस्तेमाल भी होता रहा। लोग ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए भी इस्तेमाल करते रहे। किसी का इनाम निकल आया है, उससे वो ख़रीद लेना, और बड़ा जो इनाम निकलता था उसको ख़रीद के, चूँकि वो तो पता नहीं होता था ना कि वो प्राइस बॉन्ड जिसके हाथ में उसी का ही है, मलकियत का कुछ पता नहीं था। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने अपने सिस्टम को डॉक्यूमेंटेड भी करना था, तो उस सिस्टम को बंद कर दिया गया। अब हुआ ये कि वजारत ख़जाना ने कहा कि जो हमारा सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल सेविंग्स है, उसके पास ये मेरे ख्याल के मुताबिक इसका जो वॉल्यूम था कोई 1400-1500 अरब रुपए तक कहीं ज़्यादा था, जो लोगों ने मुफ्त खरीदे होते। फिर वक्त गुजरने के साथ आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट ने मार्केट से उनको बस अब ख़त्म कर दिए। बिल्कुल ऐसे ही हो। अब वो पैसा भी चाहिए गवर्नमेंट के पास है, और लोगों के पास एक अट्रैक्शन भी हो कि कहीं इन्वेस्टमेंट करें जिसके अंदर इनाम निकलने का इम्कान भी हो और उनकी रकम भी महफूज हो। इस मकसद के लिए वजारत ख़जाना ने एक समरी तैयार की, पूरा प्लान तैयार किया, रूल्स तैयार किए, और ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, पूरा जो एक नई इनिशिएटिव है, ये वफाकी काबीना से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इसकी मंजूरी हासिल कर ली गई है। थोड़ा सा हमने ये पहले अपने नाज़रीन को बता दिया था इसका, लेकिन अब हम उनको बताने जा रहे हैं इसकी तफसीलात कि इसके होगा ये कैसे। ये खालिद साहब, इसके अंदर 500, 1000, 5000 और 10,000 के 4 मालियत के प्राइस बॉन्ड होंगे, डिजिटल प्राइस बॉन्ड।
زبردست. اچھا نمبر 1. نمبر 2, اب آپ نے جا کے کوئی پیپر نہیں خریدا, کسی بینک نہیں جانا, اسٹیٹ بینک نہیں جانا, کسی قومی بچت کے دفتر میں نہیں جانا, کہیں بھی نہیں جانا. اب آپ کو سینٹرل ڈائریکٹوریٹ آف نیشنل سیونگ ایک ایپ لانچ کرے گا. اچھا. آن لائن بیٹھ کے آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے, آپ پاکستانی ہونے چاہیے, آپ کی 18 ایئرس پلس آپ کی ایج ہونی چاہیے, اور آپ کا بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے. صحیح. اپنے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے سے آپ اس کو سبسکرائب کریں گے یا ایک آپ پرائز بانڈ خریدیں گے. 500 کا 500 کا ایک خرید لیں, 10 خرید لیں, آپ کی چوائس ہے. تو جتنی آپ 500 کا ہو, 1000 کا ہو, 5000 کا ہو, 10,000 کا ہو, آپ اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے سے اس ایپ کے ذریعے سے لنک ہوں گے, آپ وہاں سے خریدتے جائیں گے. وہاں صرف ایک نمبر جنریٹ ہوگا, وہ آپ کے پاس محفوظ رہے گا, جو کہ آپ کا پرائز بانڈ ہوگا, وہی ڈیجیٹل پرائز بانڈ ہوگا, جو کہ فزیکلی کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا ہوگا. اب اس کے 3-4 بہت اچھے فوائد ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ لوگ جو اس کے اندر اپنی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے یا ٹیکس ادا نہیں کرتے تھے, سسٹم سے باہر رہتے تھے, اب یہ جو ساری انویسٹمنٹ ہوگی سیکیور ہوگی, اور اس کے پیچھے آپ کے نام کے اوپر رجسٹرڈ ہوگا وہ نمبر, وہ پرائز بانڈ جتنی بھی مالیت کا ہوگا. دوسرا, تھیفٹ کا کوئی امکان نہیں ہے, اور گورنمنٹ ٹیکس بھی لے لے گی. گورنمنٹ ٹیکس بھی لے لے گی. دوسرا, اس کے اوپر کوئی اس کے چوری ہونے کا امکان نہیں ہے. تیسرا, کوئی آگ لگ گئی ہے, آپ کی فائل گم ہو گئی ہے, راستے میں گر گیا, جس کے ہاتھ لگا وہ تو اسی کا ہو جاتا تھا نا. اب اس کا کوئی خطرہ آپ کو نہیں ہے, یہ بڑا انتہائی محفوظ ہوگا, آپ کی کسٹڈی میں ہے. اور جب اس کی قرآن اندازی ہوگی ڈیجیٹل, آپ نے دیکھنا ہے آپ کو کوئی انعام نکلا ہے, وہیں آپ اس کی ڈیٹیل دیں گے, وہ انعام بھی آپ کے اس بینک اکاؤنٹ میں جہاں سے آپ نے خریدا تھا یہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے آفٹر ٹیکس ڈیڈکشن. ایگزیکٹلی. زبردست. اب وہ آپ کے اکاؤنٹ میں, اب وہ جو بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے لوگ کروڑوں روپے کے انعام ہوتے تھے, بالکل ایسی باہر لائنیں لے کے کھڑے ہوتے تھے, جس بندے کا نکل آتا تھا تو باہر وہ خریدنے والے ہوتے تھے, جی اس کو اضافی پیسے دیے جاتے تھے. فار ایگزامپل, اس کا اگر 5 کروڑ کا انعام نکل آتا تھا 40,000 کے پرائز بانڈ کے اوپر, یا اس کو 1 کروڑ کا انعام نکل آیا, تو اس کو پرائز بانڈ کی مالیت, انعام کی ویلیو, اور اس کے اوپر بھی لاکھوں روپے دے دیے جاتے تھے کہ بھائی آپ یہ لو اور اب جاؤ, یہ آپ ہمیں دے جائیں. تو کوئی بھی لے کے جاتا تھا, وہ کہتا جناب دیکھیں میں تو 40,000 پہ لائسن, اور میرا تو جناب 5 کروڑ کا انعام نکلا ہے, اب یہ 5 کروڑ میرے ہیں وائٹ ہے. اس کے اوپر جو معمولی سے ٹیکس ہوتا تھا وہ دے کے تو اس کی رقم وائٹ ہو جاتی تھی. ایک تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا. دوسرا, یہ بہت سیکیور ہو گیا کہ اب آپ کے پاس سیکیور ہے, آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور تیسری اچھی آپشن یہ ہے, پہلے آپ کے پاس ہوتے تھے, اس کی کوالٹی خراب ہو گئی, آپ نے ایکسچینج کرانے جانے ہیں, بینک جانے, ہیسل کا سامنا کرنا پڑتا تھا, مشکل صورت حال ہوتی تھی. اب آپ نے فار ایگزامپل آپ نے بینک اکاؤنٹ میں آپ نے 1 لاکھ روپے رکھا ہوا ہے, تو اب میرے خیال میں یہ بہت ریکارڈ انویسٹمنٹ اس کے اندر ہوگی, کیونکہ آپ نے خریدے گا وہی جس کے پاس بینک میں رقم ہے. اچھا, فائلر نان فائلر کی کنڈیشن اس میں امپوز نہیں کی گئی, نان فائلر بھی یہ ڈیجیٹل پرائز بانڈ خرید سکیں گے. اچھا جی, چونکہ آہستہ آہستہ ڈاکومنٹ کرنے ہیں ان کو, آہستہ آہستہ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے, اور آہستہ آہستہ الٹیمیٹلی FBR بھی پھر پیچھے جاتا رہے گا نا. الٹیمیٹلی جو نان فائلر بھی لے رہا ہوگا, ایک دن وہ بھی فائلر اس کو بننا پڑے گا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب آپ نے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں, اب عام جو لوگ یا سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں, آپ کے پیسے تو پڑے ہوئے ہیں, آپ نے اس لیے رکھے ہوتے ہیں بینک اکاؤنٹ کے اندر, جب کوئی ایمرجنسی ہو آپ فوراً اس کو نکالیں اور استعمال کر لیں. کوئی چیک دیں, نکالیں, ATM کے پیسے نکال لیں. اب آپ کچھ سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ آپ وہ جو ڈیجیٹل پر پرنٹڈ تھے وہ آپ نہیں خریدتے تھے, کہ ضرورت پڑے تو پھر میں اس کو بینک جاؤں گا, اس کو ایکسچینج کراؤں گا, ٹائم ہو نہ ہو, ایمرجنسی ہو تو میں کیا کروں گا, پریشانی ہوتی تھی. اس کو کچھ لوگوں نے اس وقت کچھ جعلی بھی بنانی شروع کر دی تھے ایسے. اب یہ وہ جعلی بننے والا بھی خدشہ ختم ہو گیا. اب آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے, آپ کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے, اور آپ نے اس کو 1 لاکھ کے مختلف ویلیوز کے آپ نے پرائز بانڈ خرید کے اپنے اکاؤنٹ پہ رکھ لی. سمجھے وہ آپ کی کیش پلیج ہو گئی ہے, یہ لنک ہو گئی ہے اس سرٹن ڈیجیٹل پرائز بانڈ کے نمبر کے ساتھ. بالکل صحیح. اب آپ کو کل ضرورت پیش آ گئی ہے, صحیح ہے, یا آپ کو ابھی بیٹھے ہوئے ضرورت پیش آ گئی ہے کہ یار مجھے تو 1,00,000 روپے سے 80,000 مجھے چاہیے. آپ نے وہیں اپنے ایپ سے, وہیں موبائل سے بیٹھ کے اس کو آپ نے جسے کہتے ہیں کہ انسبسکرائب کر دینا ہے, یہ وہاں سے بیٹھ کے آپ نے اس کو اپنے ہی بینک اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دینا ہے. اچھا, اس نمبر کو کریں گے, وہ جتنی اماؤنٹ کا تھا 80,000 کے جتنے بھی آپ کے پرائز بانڈ تھے اسی وقت آپ کے اکاؤنٹ میں ٹھک وہ کیش ریفلیکٹ ہو جائے گی. وہ اس میں ڈیڈکشن تو نہیں, اس میں کوئی ڈیڈکشن ہوگی. جو اس کی ویلیو ہے, ڈیڈکشن اس وقت ہونی جب آپ کا مطلب جو ٹیکس امپوز ہوتا ہے وہ جب آپ کا انعام نکلے گا, پھر اس کے اوپر آپ کی. میں چارجز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. کوئی چارجز نہیں, نارملی ہوتے ہیں جس طرح ہم کو ٹرانزیکشن کرتے ہیں, کوئی 20, 50, 100 روپے, 150 روپے, اس کی کوئی چارجز معمولی سے ہوگی, کوئی ہیوی اماؤنٹ نہیں ہوگی. تو یہ تو بڑا ایزی ہو جائے گا سہیل بھٹی صاحب, اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ
یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں بڑا پوٹینشیل ہے. یہ جو اسٹیپ ہے, یہ انیشیٹو جو لے رہی ہے گورنمنٹ, اس میں بہت زیادہ جو ہے نا لوگ جن کے ویسے ہی پڑے ہوتے ہیں بینکوں میں پیسے, وہ کہیں گے یار اگر میرے پاس 5 لاکھ ہے تو کیوں نہ میں 2.5 لاکھ اس پہ انویسٹ کر دوں. جی بالکل ایسے, تو ایسے ہی کریں گے, بالکل ایسے. اور اگر تو لیکن یہ میرا ایک کوشچن میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ جو قرعہ اندازی ہوگی, بیلٹنگ ہوگی, جو نمبر آپ کو لاٹ کیا ہوا ہے, اب وہ جو بیلٹنگ ہے وہ نمبر تو شامل ہونا چاہیے نا بیلٹنگ کے دوران, وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ ڈیجیٹل بیلٹنگ ہوگی لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ میرا نمبر اس میں انکلوڈیڈ ہے؟ ہاں دیکھیں, جب صرف جس نمبر کے اگینسٹ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ انعام نکلے گا, اس کو آپ کی ایپ کے اندر وہ رزلٹ آ جائے گا کہ یہ نمبر ہے, اس کے پہلا فار ایگزامپل آپ کا 500 روپے کا پرائز بانڈ تھا, اس کی ہوا کرے گی جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, ہر 3 پہلے ہوتی تھی منتھلی بیسس پہ قرعہ اندازی, پھر درمیان میں 15 دن بعد بھی شروع ہو گئی تھی, اسٹیٹ بینک نے کیا تھا لوگوں کی ایکٹیویٹی بڑھانے کے لیے, لیکن اس کی قرعہ اندازی ہو کرے گی کوارٹرلی, ہر 3 ماہ بعد. اچھا, امپورٹنٹ. اور دوسرا ابھی چیز آگے چل کے بتائیں گے کہ اس کی جو ایک فرسٹ 500 کا, 1000 کا, 5000, 10,000 کا پرائز بانڈ ہے, انعام کتنا ہوگا اس کا تعین کیا جا رہا ہے. یہ وزارت خزانہ تعین کر کے جلد ناظرین کو بتا دیا جائے گا. لیکن پھر بھی یہ اس کی جو اماؤنٹ ہے, پہلے کی جو ہم نے مختلف ذرائع سے پوچھا ہے, جو پہلا پرائز ہے اس کے بھی کم از کم 50 لاکھ سے لے کے, اور یہ تقریباً کوئی 4.5 سے 5 کروڑ روپے تک فرسٹ پرائز جائے گا. لیکن اس کی ایویلیوشن ڈٹرمنیشن آج کل ہو رہی ہے, جلد اس کو پبلک کیا جائے گا. اب وہ جو آپ نے بات کی تھی اس کی قرعہ اندازی کی, پہلے قرعہ اندازی ڈیجیٹل ہوگی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر پورا ایک میکنزم ہے, وہاں پہ کمیٹی بنتی ہے, وہاں پر اس کو ڈیجیٹل بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے قرعہ اندازی کی جاتی ہے. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو بھی پرائز جس نمبر پرائز بانڈ نمبر کے اگینسٹ نکلے گا, وہ آپ کی ایپ کے اوپر آپ کو میسج آ جائے گا ٹھک کر کے, جناب یہ وہ لسٹ آپ دیکھ لیں, اس کے اندر آپ کا نمبر ہے. اب آپ کا نمبر آ گیا, بڑی آپ کی تو فوراً ہی لیول آپ کا خوشی کا چینج ہو جائے گا. اب آپ نے صرف دیکھنا ہے وہاں پہ, جی جناب میرا فرسٹ پرائز سیکنڈ تھرڈ میرا نکلے, اس کو آپ نے کلک کرنا ہے, اسی وقت وہ اس کو ود ان سیکنڈز اس کو ٹیلی کرے گا, ویریفائی ہوگا, اور آپ کلک کریں گے تو وہ انعام کی قیمت اگلے ہی لمحے میں آپ کے اکاؤنٹ میں. گریٹ. لیکن بھٹی صاحب میرا ایک اور کوشچن ہے. جی, مثال کے طور پہ XYZ نے کوئی یعنی کہ نمبر اس نے الاٹ کروا لیا اپنا, اور اس نے پرچیز کر لیا ہے پرائز بانڈ, ڈیجیٹل پرائز بانڈ, اس کے اگینسٹ اس کو نمبر لاٹ ہو گئے. جی, تو میں یہ اور اس کا نمبر نہیں نکل رہا کئی سالوں سے, لیکن وہ اس نے پھر بھی خریدا ہوا ہے, چینج نہیں کر رہا, وہی نمبر رکھا ہوا ہے, لیکن اس کو کیا انسینٹو کیا ہے اس کو؟ اس کا دیکھیں صرف یہی امید ہے کہ یار کسی وقت بھی یہ نکل آئے گا. ایگزیکٹلی. لیکن اس کو انسینٹو یہ ہونا چاہیے کہ اس کے پیسوں سے جی وہ جو نیشنل سیونگ ڈائریکٹوریٹ والے ہیں وہ اس سے لابھ اٹھا رہے ہیں, جی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو اس کو بھی انسینٹیوائز کیا جائے. کہ ظاہر ہے کروڑوں کی تعداد میں لوگ جب یہ خریدیں گے تو ان میں سے جو لکیسٹ لوگ ہوں گے وہ 3 ہی ہوں گے نا, تو وہ ان کو مل جائے گا. آل دا ٹائم وہ کئی لوگ ہوتے ہیں لکی ہوتے ہیں, لیکن وہ اس نے خرید کے رکھا ہوا ہے, تو اس کو انسینٹو کیا ملے گا؟ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ان کو بھی کوئی انسینٹو دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کہ جس بندے نے دو چیزیں ہیں جس میں آپ نے کہا کہ لکیسٹ لوگ 3 ہوں گے, وہ 3 نہیں ہوں گے. 3 ٹائپس کے انعام ہوں گے, فرسٹ پرائز, سیکنڈ پرائز, تھرڈ پرائز. اچھا, فرسٹ پرائز ایک ہی بندے کو ملے گا. سیکنڈ پرائز وہ 3 لوگوں کو مل سکتا ہے, 5 کو مل سکتا ہے, 10 کو مل سکتا ہے, اس کا تعین ہونا ہے. جو تھرڈ پرائز ہے وہ ملٹیپل لوگوں کے لیے ہوگا, اس کی تعداد زیادہ ہوگی, چونکہ اس کی والیوم, اس کی جو انعام کی رقم ہے وہ کم ہوتی ہے, تو اس میں زیادہ لوگ ہو سکتے ہیں. اس کے اندر 1000 بھی ہو سکتے ہیں, 5000 بھی ہو سکتے ہیں, 10000 بھی ہو سکتے ہیں. اطلاعات یہ ہیں کہ سیکنڈ اور تھرڈ پرائز کے اندر میکسیمم زیادہ لوگ رکھے جائیں گے. فرسٹ جو پہلا انعام ہوگا وہ صرف ایک بندے کو ملے گا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ آپ کا پوائنٹ تو بڑا ویلڈ ہے, لیکن جو پرائز بانڈ کی ہسٹری ہے, جو اس کا طریقہ کار ہے سب کانٹیننٹ میں, یا پھر اس کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کیا, پہلے بھی تھا, وہ آپ نے ایک اٹریکشن کے لیے کہ میرا کسی وقت پرائز نکل سکتا ہے, آپ کا جیک پاٹ لگ سکتا ہے. اس کے علاوہ پہلے بھی کوئی طریقہ کار نہیں تھا کہ آپ نے رقم اتنا عرصہ گورنمنٹ کے پاس رہی ہے اور اس کے اگینسٹ آپ کو کچھ بینیفٹ نہیں ہوا. ابھی بھی یہی پلان ہے, آپ ایک دن کے لیے رکھیں, یا آپ اس کو 10 سال کے لیے رکھیں, یا 50 سال کے رکھیں. آپ کا انعام نکل آیا تو انعامی رقم آپ کو ملے گی پرائرٹی پہ. اس کے علاوہ جو آپ کی رقم گورنمنٹ کے پاس پڑی رہی اس پرائز بانڈ کے اگینسٹ, یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے, اس کے اگینسٹ آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا. تو اینی ہو, یہ بڑا نیا ایک ماڈل ہے پرائز بانڈ کا. اس میں اگر تھوڑا سا انسینٹیوائز بھی کر دیں نا, کہ ایک بندہ ہے اس نے ایک خاص پیریڈ تک یعنی 5 سال کے لیے رکھا ہوا ہے, لیکن اس کا نام نہیں نکلا, لیکن اس کے
اس کے ڈپازٹ کی وجہ سے ہم فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. اچھا, تو اس کو تھوڑا سا انسینٹیوائز کرنے کی ضرورت ہے. میں نے یہ کویشچن کیا تھا, انہوں نے اس کے اندر جب یہ جو ہمارا قومی بچت کا ادارہ ہے وہاں پر اس کے اوپر ڈبیٹ ہوئی. اچھا, اب اگر وہ یہ چیز یہاں پہ کر دینا, ان کی نا مختلف اور اسکیمیں ہیں, بچت اسکیمیں, بالکل ایسے ہی ہے, اگر وہ یہ چیز یہاں ایڈ کر دیں تو ان کی باقی اسکیمیں پھر ساری بند ہو جائیں گی. اچھا اچھا, جس کے اندر بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ ہے, مختلف ان کے لیے ہے, وہ ہوتی ہیں, وہ بیسیکلی ہو جاتی ہیں کہ جسے ہم ٹرم ڈپازٹ کہتے ہیں نا, اس کے اوپر ملتے ہیں. اب اگر اس کے اندر یہ انسینٹیو ایڈ کر دینا تو پھر اس کے اندر ٹرم ڈپازٹ والی ریفلیکشن آنا شروع ہو جائے گی, پھر لوگ وہاں سے نکل جائیں گے, ڈبل ایج ہو جائے گا یہاں پہ کہ یار 5 سال بھی نکل سکتا ہے اور یہ بھی 3 سال پڑے تو پھر بھی پیسہ اتنا بڑھ کے اتنا ہو جائے گا, انعام بھی نکل سکتا ہے, پھر وہ لوگ وہاں سے پیسہ نکالنا شروع کر دیں. تو ان کی پلان یہ ہے کہ جو ایک تمام جو اسکیمز ہیں, جو اٹریکشن ہے وہ چلتی رہے, اور پھر ٹرم ڈپازٹ میں انعام تو نہیں ہے. اب یہاں پہ جب پہلا کسی کا نام نکلنے 5 کروڑ کا فار ایگزامپل, تو وہ بھی الٹیمیٹلی انہوں نے مینیج کر کے دینا ہے. سیکنڈ اور تھرڈ اور میں بھی ایک قرآن اندازی 3 ماہ بعد ہوگی, پہلا سیکنڈ پہلا دوسرا تیسرا ملا کے وہ کروڑوں روپے مالیت میں چلے جائیں گے پرائز جو کہ سینٹرل ڈائریکٹریٹ آف نیشنل سیونگ نے دینے ہوں گے. تو میرے خیال میں ایک کمبینیشن انہوں نے دیکھا ہوگا کہ پھر بھی اس کے اندر لوگوں کی اٹریکشن ہے. جب سیکنڈز کے اندر آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں, انسبسکرائب کر سکتے ہیں, اماؤنٹ آپ کی سیف ہے, تو میرا خیال میں شاید اٹریکشن ملے گی لوگوں کو اس کے اندر. تو بڑا ایک نیا کام ہے پاکستان میں, پہلی بار تو ڈیجیٹل پرائز بانڈ ہو رہا ہے, تو اب سب لوگ بھی تیاری رکھیں گے ڈیفینیٹلی, جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے لیے اس کو خریدنا چاہیے, تو اس کے لیے جلد یہ پراپر لانچ ہو جائے گا. تو اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں خالد صاحب. وفاقی کابینہ میں توسیع ہو گئی, کچھ قلمدار واپس بھی لے لیے گئے. 3-4 چیزیں ہم ڈسکس کرنا چاہتے تھے اس حوالے سے. جو سب سے بڑی نظر جمی تھی پاکستان کے اندر تگڑی ترین منسٹری جو سمجھی جاتی ہے, جس کا پاکستان کی معیشت کے اندر, حکومتی کارکردگی کے اندر, عوام کو فیسلیٹیٹ کرنے کے اندر, سرمایہ کاری کے لحاظ سے, وہ ہے پیٹرولیم ڈویژن. بالکل صحیح. اس کے بعد پھر پاور آتا ہے. فائنانس کی ویسے اپنی امپورٹنس ہے, لیکن وہ اپنے پورے ملک کے معاملات کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. یہ براہ راست عوام کے ساتھ اور انڈسٹری کے ساتھ, کمرشل صارفین کے ساتھ, پوری اپنی اکانومی کے اوپر امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے ان دونوں منسٹریز کا. تو پاور کو تو کہیں تیار نہیں تھا کہ فیڈرل منسٹر تبدیل ہوں گے. رومرز درمیان میں ضرور چلی, اور نیچے جو ایس اے پی ایم تھے ان کو آپ نے ہی ایکسکلوسیولی بتایا کہ ان کو ان کو پرائیویٹائزیشن کی ملے گی, وہ وہاں چلے گئے. یہ ایک ہمارا ایکسکلوسیو نے سب سے پہلے لیڈ کیا. لیکن اس کے ساتھ بڑا کرٹیکل ٹائم تھا جو ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا کہ وفاقی وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک, جو کہتے ہیں کہ سعودی بھی میرے شاگرد ہیں, سعودی شہزادے میرے شاگرد ہیں, جن کے کنیکشن سعودی عرب, بحرین سے امریکہ تک پھیلے ہوئے ہیں, بڑا نیٹ ورک رکھتے ہیں, بڑا کلاؤڈ رکھتے ہیں. اور ہمارے مقتدرہ کے اندر بھی ان کی 20-25 سال پرانی ان کی ایک انٹری ہے, تو وہاں پہ بھی ان کے بڑے اچھے مراسم تھے. تو تگڑا منسٹر سمجھے جا رہے تھے کہ جناب سب کو قائل کر کے بھی رکھتے ہیں, پارٹی کو سب رام کیا ہوا ہے, کیا آ کے اسکرین پہ پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, ان کو کوئی نہیں ہلا سکتا. لیکن 3-4 محرکات ایسے تھے جس کی بات ہم نے اسٹوری بریک کی تھی کہ نہیں, مصدق ملک صاحب کا جانا ٹھہر گیا. کیوں؟ پرائم منسٹر آف پاکستان ناخوش, پارٹی لیڈرز, ٹاپ 3 پارٹی لیڈرز خیر خوش نہیں تھے, بس کراس اس دن پھر لگ گئی تھی. مقتدرہ پھر کچھ اہم لوگ جس طریقے سے ان کی پالیسی کو کرٹیسائز کرتے تھے بند کمروں میں, وہاں خبریں پہنچ جاتی تھی, وہ ناخوش. ایس سی ایف سی ناخوش, آپ کی پوری پیٹرولیم انڈسٹری پرائیویٹ پبلک سیکٹر ناخوش, آپ کی گیس انڈسٹری پبلک پرائیویٹ سیکٹر ناخوش, بیوروکریسی ناخوش, جونیئر ماتحت سٹاف ناخوش, کوئی امراض قلب کے ہاسپٹل میں جا کے داخل ہوا, کسی کو نکال دیا گیا, کسی کو دھمکیاں دی گئیں. ایک ایسی سچویشن بن گئی تھی کہ ان کا جانا ٹھہر گیا تھا. تو ہم نے کہا تھا کہ انہوں نے تو جانا ہے, لیکن اس کے بعد انہوں نے کچھ لوگوں کو کہا کہ میری بات ہو گئی ہے اوپر, میں نہیں جا رہا. لیکن پھر ہم نے کہا کہ نہیں جانا ان کا ناگزیر ہو گیا ہے, آذربائیجان کے اندر ان کو ڈراپ کر دیا گیا تھا. بالکل ایسے اور ہم نے کہا تھا آپ نے کہا تھا اگر ان کی جگہ میں منسٹر ہوتا تو آج میں خود ہی اپنا قلمدان چھوڑ چکا ہوتا, چونکہ اس سے بڑی امبیرسمنٹ نہیں ہوتی. لیکن اس دوران بھی مصدق ملک صاحب بڑے ڈٹرمنیشن والے, کچھ ان کے پازیٹیو بھی بڑے پوائنٹس ہیں. انہوں نے کہا نہیں اسٹرگل کرنی ہے, دل کی ماننی ہے. ان کا دل کہہ رہا تھا کہ نہیں میں کنوینس کر سکتا ہوں لیڈرشپ کو جا کے. وہ گئے, بات چیت کی, نہیں بات بنی, پھر اور اوپر گئے ٹاپ لیڈرشپ کے پاس. انہوں نے کہا کہ مجھے 3 ماہ دے دیجیے, میں بہت کچھ کر کے دکھا سکتا ہوں, اور جو پازیٹو میں تھا کہ میں نہیں کچھ کر سکا, میں نے چیزوں کی تیاری کر لی, مجھے 3 ماہ دے دیجیے, میں یہ سب کچھ آپ کو ایک دودھ اور شہد کی نہریں تو نہیں, لیکن دودھ اور شہد کی نہروں کا آغاز کر سکتا ہوں. مطلب میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں, انٹرپریٹ. صحیح. لیکن ٹرسٹ نہیں کیا گیا. بہت سی وجوہات تھیں. الٹیمیٹلی
ان کو تبدیل کر دیا گیا. یہ اتنی بڑی وزارت تھی جو کہ ان کے لیے ایک بہت بڑی اپارچونیٹی لائف ٹائم کہ جس میں اپنے کیریئر کو ٹوٹلی وہ چینج کر سکتے تھے, جو جتنی ان کو چیزیں فلی کوکڈ ملی تھیں. لیکن انفارچونیٹلی میں ان کو کہوں گا کلائمیٹ چینج کی بڑی اہم وزارت ملی ان کو. ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا جس کے اندر تقریباً 14 سے 15 آفیسر موجود تھے, فیڈرل سیکٹری سے لے کے سپورٹنگ اسٹاف تک. وہاں پہ ایک افسر جس کا اسکیل گریڈ 20 کے ایکول ہے, انہوں نے ایک بات کہی, اور بھی ان کی سٹوری تو بہت زیادہ ہیں, میں یہ صرف اصلاحی پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اس اینگل سے. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے ہمیں ٹاسک دیا ہوا اس کے اوپر ہم نے مشاورت کر لیں اور جلد ہم اس کو فائنلائز کر لیں گے. یہ فکرہ تھا ان کا. اس فکرے کے نتیجے میں جو انہوں نے لفظ یوز کیا میں تھوڑا سا بتا دوں, عرف عام میں ہم کہتے ہیں یار تم انہوں چے بنا رہے. اتنا بےہودہ یہ جو لفظ ہوتا ہے, سب کے سامنے انہوں نے ایک دفعہ نہیں ملٹیپل ٹائم یہ لفظ یوز کیا, ادارے کے سربراہ سے متعلق بھی, اور چیز مطلب سارے پریشان, اور وہ گرجتے برستے رہے. مسئلے حل ہو جاتے ہیں, فیصلے جو ہونے ہوتے ہیں دیر سویر سے ہو جاتے ہیں. بٹ صاحب بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ٹائم از منی. جی, لیکن آپ کا بیہیویئر خالد صاحب, بیہیویئر ایک منسٹر کو کیسے زیب دیتا ہے؟ نہیں دیکھیں, ایک فیصلہ ہے مثال کے طور پر سی سی آئی نے جنوری میں فیصلہ کیا ہے, جنوری 2024 میں, اور وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے فیبرری 2025 میں. 12 مہینے تقریباً لگ گئے نا جی. 12 مہینے بعد آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. وہ 35% جو سیل کرنی تھی گیس پرائیویٹ سیکٹر کو, وہ پالیسی کی میں بات کر رہا ہوں, تو اس کو اتنا سال لگ گیا تقریباً. وہ جو سال کا جو امپیکٹ ہے, وہ جو ڈیمیج ہوا ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ خاص کر آئلینڈ گیس سیکٹر میں ٹائم از منی. آن ٹائم ڈیسیژن جو ہوتی ہے نا, بڑا ضروری ہوتی ہے. اور انہوں نے, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 20 ممبر جو کمیشن بنا تھا گیس کے پرابلمس کو حل کرنے کے لیے, ہیڈڈ بائی دا ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب, وہاں پہ بڑی میٹنگز ہوتی رہی ہیں. وہاں پہ کس طریقے سے یہ اسکپ کر جاتے تھے میٹنگ سے تاکہ وہ مسئلہ لٹکتا رہے. پھر سم ٹائمز اگر وہ اٹینڈ کرتے تھے تو انتہائی بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے تھے. وہاں پہ اپنے جو سب آرڈینیٹس تھے, جو آفیشرس تھے, ان کے ساتھ بڑی بدتمیزی کیا کرتے تھے. اینی ہو, مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ایکسکلوسیو ویوز نے جو سٹوریز دی ہیں, مثال کے طور پر ہم نے محمد علی صاحب کے حوالے سے سٹوری دی کہ وہ پرائیویٹائزیشن کمیشن جا رہے ہیں, تو وہ بھی درست ثابت ہوا. ہم نے کہا جی علی پرویز صاحب ریپلیس کر رہے ہیں, تو وہ بھی صحیح ثابت ہوا. ہم نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر مصدق ملک ہو سکتا ہے کہ وہ کلائمیٹ چینج حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں کیونکہ بڑی محنت کر رہے ہیں, تو وہ بھی ہو گیا. تو کہنے کا مطلب ہے یہ ہے کہ یہ اس پلیٹ فارم سے جو ہم نے سر توڑ کوشش کی ایکسکلوسیو نیوز کے حوالے سے, تو ہم نے اپنے ویورز کو اور اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہم نے جو لیٹسٹ اور ایکسکلوسیو سٹف جو دیا ہے وہ بالآخر سچ ثابت ہوا. اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے ساتھ ہم مزید جو ہے یہ اپنی تقدو جاری رکھیں گے اور اپنے صارفین کو سچ خبریں دیتے رہیں گے. سچ تلخ ہوتا ہے, لیکن میری خواہش ہے کہ سچ کو مجھے مانیٹائز کریں ہمارے ویورز. بالکل ٹھیک حضرت, بالکل درست کہا. اور جاتے ہوئے آج کافی وقت ہو گیا اپنے ناظرین کا, لیکن بڑی فروٹفل ڈسکشن تھی, تو ہم نے کہا تھوڑا سا ذرا ڈیٹیل اس کو میٹرز کو ڈسکس کرنا چاہیے. جاتے ہوئے پھر ایک ایکسکلوسیو ہم انفارمیشن ضرور شیئر کرتے ہیں اپنے ناظرین کے ساتھ. کابینہ میں توسیع ہو گئی. آنے والے دنوں میں ایک اور مرحلہ بھی باقی ہے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ مرحلہ ہوگا, جس کے اندر جس طرح بھی وزیر پیٹرولیم اہم ترین قلمدان تھا, ان کو چھوڑنا پڑا. آنے والے دنوں میں وزارت داخلہ کا بھی سب سے اہم ترین قلمدان سمجھا جاتا ہے, جہاں پر اس وقت براجمان ہے محسن نقوی صاحب. تو اطلاعات یہ ہیں کہ محسن نقوی صاحب زیادہ عرصہ وفاقی وزیر برائے داخلہ کے طور کے اوپر کام جاری شاید نہ رکھ سکیں. ان کی تبدیلی کے حوالے سے ورکنگ ہو چکی ہے. شاید وہ آنے والے دنوں میں, زیادہ دور نہیں, جلد وہ وفاقی وزیر داخلہ کا قلمدان چھوڑ دیں, اور شاید وہ چیئرمین پی سی بی کے طور پر خدمات جاری رکھیں, اور جو باقی حکومتی معاملات ہیں, پولیٹیکل جو ان کا رول ہے, اس حوالے سے اپنی خدمات تو جاری رکھیں. لیکن شاید نون لیگ وفاقی وزیر داخلہ کے جو قلمدان ہے شاید وہ کسی اور کو تفویض کر دے آنے والے دنوں میں. تو آج کے لیے شو کے لیے اتنا ہی.
اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنا رکھیے خیال. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.